अफजाबाद की शान, बोलो अफजाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जो कि वजह कायनात हैं और ख़ातमुल अंबिया हैं। आज मैं जिनका इंटरव्यू करने वाला हूँ या जिनकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, इनके लिए मुझे समझ नहीं आ रही कौन सा पहलू आपके सामने उजागर करूँ। इनको एनालिस्ट कहूँ, जर्नलिस्ट कहूँ, एक इदारा कहूँ, एक काज कहूँ या एक मोटिवेटर कहूँ। मेरे ख्याल में मेरे पास अल्फाज कम हैं और इनका तारुफ बहुत तवील और इनकी खिदमत बहुत तवील है। मेरी मुराद जनाब शहजाद हारून भुट्टा साहब, हम इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं कि आपने कितनी देर सर्विस की, बहुत प्यार बांटा, बहुत प्यार समेटा। रिटायरमेंट के बाद भी इनके चाहने वालों की तादाद कम होने की बजाय बढ़ रही है। उसका क्या राज है? इनके पास ऐसी कौन सी ताकत है कि दिन ब दिन लोग इनसे मोहब्बत बढ़ रही है बजाय कम होने के। मेरे जैसे जूनियर्स जो हैं इनसे हमेशा गाइडलाइन भी लेते हैं और पूरे पाकिस्तान में इनके बेशुमार शागिर्द भी बैठे हैं, हर फील्ड में, हर डिपार्टमेंट में। तो चलें फिर इनकी ज़ुबानी इनका सफ़र शुरू करते हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सर आप बताएं कि आपने ये सफ़र का आगाज़ कब किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और मॉल अफजाबाद का मैं शुरू करने पर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसे कि आपने बताया कि मेरा तल्लुक सियालकोट से है, भुट्टा फैमिली से, जो कि एक हाईली क्वालिफाइड और एजुकेशन और समाजी खिदमत में सदियों से चलती आ रही है। सियालकोट में पैदा हुआ, उसके बाद वालिद साहब हेल्थ में डॉक्टर थे, अल्लाह बख्शी, तो उन्हीं के साथ फिर सफ़र करते रहे मुख्तलिफ शहरों में। बचपन मेरा वारबटन में गुजरा। वारबटन में शेखपुरा में हम लोग तकरीबन 7 साल रहे वाल साहब के साथ। उसके बाद शोधरा ज़ीराबाद, जो कि बहुत कदीम एक कस्बा है। किसी ज़माने में उस इलाके का महाराजा जो था वो सोदरे में बैठता था। सोदरा यानी कि उस माल के सौदरे थे, 2 दरवाजे थे। तीसरी तक मैंने वहाँ पढ़ा वाले साहब के साथ। फिर हम आबाई शहर सियालकोट चले गए। वहाँ रंगपुरा में जी गवर्नमेंट आर्मी का स्कूल है, वहाँ से प्राइमरी पास किया। और फिर उस ज़माने में कॉम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल, जो कि बहुत ज़बरदस्त टॉप लॉजिकल लेवल के स्कूल थे, 73-4 में वहाँ एडमिशन लिया और 9th क्लास तक वहाँ मैंने एजुकेशन हासिल की। उसके बाद फिर वाले साहब की ट्रांसफ़र गखन मंडी में हो गई, तो हम लोग वाले साहब के साथ वहाँ गखन मंडी चले गए। तो वहाँ 9th छुट्टियों के बाद और मैट्रिक जो है वो मैंने गवर्नमेंट दो। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि फिर सोदरे में ट्रांसफ़र हो गई अब्बा जी की, उनके साथ मेरे वहाँ से तकरीबन 7 साल वहाँ पे रहे। सियालकोट अपने भाई शहर में चले गए। वहाँ से मैट्रिक जो है गवर्नमेंट 9th क्लास तक गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल सियालकोट से किया। उस दौरान वाले साहब की ट्रांसफ़र गखन मंडी में हो गई, तो वाले साहब के साथ हम भी गखन मंडी में चले गए। और गवर्नमेंट डीसी हाई स्कूल, जिसका नंबर 2 भी कहते हैं, गखन मंडी का एक बहुत पुराना स्कूल है, एस्टेब्लिश स्कूल है, वहाँ से मैट्रिक किया 77 में। मैट्रिक के बाद फैमिली की रवायत के मुताबिक तो MBBS करना था, डॉक्टर बनना था। FSC की गवर्नमेंट कॉलेज गुजरांवाले से, लेकिन क्योंकि शुरू से ही वो क़यादत का शौक़ है, लीडरी का शौक़ था वालिद साहब के साथ रहते हुए हर काम करने का, तो वो FSC बीच में रह गई। तो FA कर लिया। FA के बाद गवर्नमेंट कॉलेज से BA किया 82 में। मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में 83 के
یونیورسٹی آف پنجاب سے. 84 میں ہم نے یونیورسٹی آف پنجاب میں ایم اے ایجوکیشن میں داخلہ لیا. اس میں 2 سال 86 تک ایم اے ایجوکیشن کر کے ہم فارغ تھے. تو اس کے بعد ایک دوست نے کہا جی یہاں اسپیشل ایجوکیشن کا ٹیچر آف ڈیف کا ڈپلوما کالج ہے, وہاں پہ داخلے کھلے ہیں, تو وہاں پہ داخلہ لے لیا. ایکچولی کچھ فیصلے ہم کرتے ہیں اور کچھ فیصلے قدرت کرتی ہے, اور امپلیمنٹ وہی ہوتا ہے جو قدرت کرتی ہے. آپ لاکھ پلاننگ کریں لیکن فائنل جو ہے وہ اختیار قدرت کے پاس ہے. تو اس طرح ہم لوگ ٹیچرز ٹریننگ کالج گلبرگ میں داخلہ لیا, ٹیچر آف ڈیف, جو کہ ایک انٹرنیشنل ڈگری تھی, پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما دوستوں کے ساتھ مل کے. 86-87 کا بیچ تھا, تو وہاں سے فارغ کیا. تو ڈپارٹمنٹ میں اس زمانے میں بہت زیادہ ضرورت تھی کوالیفائڈ بندوں کی, پڑھے لکھے لوگوں کی. تو ہمارا بیچ 86-87 کا بیچ بڑا پاپولر بیچ ہے اسپیشل ایجوکیشن میں. اگر آپ ہسٹری لکھیں تو بیچ 87 جو ہے آؤٹ اسٹینڈنگ اس کے ممبر تھے, انہوں نے ہر فیلڈ میں اسپیشل ایجوکیشن میں بڑا کام کیا. تو ہنستے کھیلتے اور ٹیچر آف ڈیف کا ڈپلوما کر دیا. وہاں پہ مجھے سیکھنے کا موقع ملا اپنے استاد محترم میڈم شمیم افضل صاحبہ سے, جو کہ ہماری روحانی والدہ ہیں. ان سے ہم نے بڑا کچھ لرن کیا ان کے گائیڈنس میں. اس کے بعد جب ہماری پوسٹنگ ہوئی تو پورے ٹیچرز ہمارے گریڈ 17 میں ہمارے ٹیچرز بھرتی ہو گئے. تو مجھے اس وقت کے ہمارے استاد ریاض صاحب تھے, انہوں نے کہا جی داسوت کہ تم کتنے جانا, ہمیں جی جہاں مرضی لگا دیں. تو انہوں نے گجرانوالہ میں, جہاں سے میں نے گریجویشن کیا, ڈیف سکول تھا اور بلائنڈ سکول دونوں بنے تھے. تو ڈیف سکول بالکل سٹارٹنگ میں تھا, تو مجھے وہاں پہ پہلا پرنسپل انہوں نے بنا دیا. تو وہ دن اور آج کا دن پھر میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. اس میں گائیڈنس میرے والد صاحب کی تھی, ڈاکٹر ریاض بھٹا صاحب کی, کیونکہ وہ آفس میں بہت زیادہ مینجمنٹ میں رہے ہیں. تو میری ٹریننگ میں یہ میرے جتنے میں نے کام کیے ہیں اس میں ان کا بڑا رول ہے, رول ماڈل ہے. تو وہ جناب امتیاز صاحب 88 کے جنوری میں نے جوائن کیا تھے پرنسپل وہاں پہ. ساتھ میں میری کلاس فیلوز تھیں, سمینہ تھی, سمیرہ تھی, غزالہ تھی, نویرہ تھی. تو ود ان 2 months وہ جو بالکل نیولی اسٹیبلش ادارہ تھا اس کو ہم نے چلایا. وہاں پہ انرولمنٹ کی, پودے لگائے, والد صاحب کی سے اس کو مینیج کیا, اور 6 ماہ تک ہم نے دونوں اسکولوں کو, وہ بلائنڈ اسکول کو بھی میرے پاس تھا اختیار, تو اس کا بھی ڈیف کا بھی تھا. 6 ماہ تک میں نے دونوں میں اس میں رہا. پھر ریگولر ہیڈ ماسٹر صاحب آ گئے تو میں پرنسپل ہی چلتا رہا. اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس زمانے میں آج بھی ڈیف اسکول میں ہیڈ ماسٹر ہوتے ہیں. میں پہلا بندہ ہوں جس نے پرنسپل کا لفظ یوز کیا, اور جو اشتہارات آئے اخبارات میں ڈپارٹمنٹ کی طرف سے وہاں پہ ہی لکھا ہے شہزاد ارون بھٹا پرنسپل. 1 سال میں وہاں پہ رہا ہوں. اس کے بعد لاہور, کیونکہ میرا ہوم سٹی تو سیالکوٹ ہے, لیکن ایجوکیشن میری والد صاحب ریٹائر ہو گئے, پھر لاہور آ گیا 89 میں. گنگ محل جہاں سے میں نے ایجوکیشن لی جب میں اسٹوڈنٹ تھا, میڈم شمیم افضل کی قیادت میں نے وہاں پہ پھر اپنے نئے سفر کا آغاز کیا. اور گورنمنٹ سینٹرل اسکول فار ڈیف پہ میڈم نے مجھے ڈیف بچوں کی تعلیم کے لیے نامینیٹ کر دیا, ذمہ داری دی. اور وہاں پہ پھر چیئرمین ہمارے فروغ اوان صاحب کی, وہ ہیڈ ماسٹر تھے, ان کی قیادت میں کام کرنے کا موقع ملا. میڈم سے بہت کچھ سیکھا. 10 سال کلاس روم ورک کیا جی, میں نے بچوں کی کلاس پڑھائی ہے میں نے 10 سال, جس سے مجھے اتنا فائدہ ہوا کہ جب میں کبھی ایڈمنسٹریشن کی پوسٹ پہ آیا ہوں تو میں نے بچوں کے مسائل, جو ٹیچرز کے مسائل, کلاس روم مینجمنٹ, وہ مجھے پتہ چلتا رہا. اور گنگ میں رہتے ہوئے میں ٹیچرز ٹریننگ کالج میں میڈم کی قیادت میں ہم لوگ وہاں پہ لیکچرز بھی, اسٹوڈنٹ ایڈوائزر تھا میں,
मखदूम लिटरेरी सोसाइटी का, और टीचिंग प्रैक्टिस कराया करते थे स्टूडेंट्स को, और वहाँ पे डायरेक्ट हमने क्लासेस लिया करते थे। 98 में बशारतुल अमजद साहब ने मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन की मुझे जिम्मेदारी दे दी। असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन जो कि टीचर्स की पोस्ट है डायरेक्टरेट ऑफ स्पेशल एजुकेशन में, तो एक नया चैलेंज था। सबसे बड़ा चैलेंज था इन डेफ बच्चों के लिए सिलेबस बनाने का। और मज़े की बात है कि 84-5 में हमारा डायरेक्टरेट बना, कई एडी एजुकेशन आए और चलते रहे, किसी ने डेफ बच्चों के और सिलेबस पे काम नहीं किया। बिशारत साहब उसकी क़यादत में हमने काम किया, और उससे पहले नेशनल एक सिलेबस आता था इस्लामाबाद से, उसी को हम आगे सेलिब्रेट करते थे पंजाब में। 90 में जब मैंने चार्ज लिया 98 में सॉरी, एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन, तो बिशारत साहब के साथ डिस्कस करके हमने पूरे पंजाब लेवल में मोस्ट सीनियर लोग जो थे अपने अपने फील्ड्स के, उनकी कमेटियां बनाई, उनको टारगेट दिया। एक महीना तकरीबन क्लास 1 से 8वीं तक हमने तमाम सब्जेक्ट का सिलेबस बनाया, और इसको सेक्रेटरी स्कूल्स, उस ज़माने में हमारे डायरेक्टरेट हमारा स्कूल एजुकेशन के अंडर था, वो उसको अप्रूव किया और लागू किया। उसके बाद इन बच्चों के लिए लातात फंक्शंस, इनकी वेलफेयर के फंक्शंस, सिस्टम डायरेक्ट, फिर 2000 में जब डेवोल्यूशन हुई तो मुझे उन्होंने डिविजनल स्पेशल एजुकेशन ऑफिसर लगा दिया लाहौर में पहली बार 2000 में। मुझसे पहले जुल्फिकार असद साहब थे। तकरीबन 6-7 महीने तक मैंने एज ए डिविजनल स्पेशल एजुकेशन ऑफिसर काम किया, वो मेरी एज ए डीओ पहली असाइनमेंट थी। इसके बाद डेवोल्यूशन हुई तो मुजफ्फर लतीफ़ साहब को सीनियर मोस्ट उनको डीओ लगाया गया लाहौर का, तो मुझे एज ए लेक्चरर ट्रेनिंग कॉलेज में मुझसे पूछा गया कि आपने कहाँ जाना। मैंने कहा जी ट्रेनिंग कॉलेज में भेज दें। ट्रेनिंग कॉलेज में मेरा रोमांस है, मेरी कमज़ोरी है, मेरा क्योंकि एजुकेशन से मेरा तल्लक है, टीचिंग से मेरा तल्लक है, हमारा एक फैमिली ट्रेडिशन प्रोफेशन भी कह सकते हैं आप। तो फिर ट्रेनिंग कॉलेज चले गए जनाब। ट्रेनिंग कॉलेज में फिर मैंने 2010 तक वहाँ पे एज ए लेक्चरर रेडियोलॉजिस्ट काम किया। दरमियान में 2003 में जब डिपार्टमेंट को ज़रूरत पड़ी, सुहेल मसूद साहब आ गए डायरेक्टर, कि लाहौर के इदारे उनसे नहीं चल रहे, प्रेशर बढ़ा, तो फिर उनको शहजाद भुट्टा की याद आई। तो 2003 में मुझे डिस्ट्रिक्ट स्पेशल एजुकेशन ऑफिसर लाहौर लगा दिया गया। वो जो दौर था डेवोल्यूशन का, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का, बहुत ज़्यादा काम किया उस पर। आप मेरी राइटअप आता रहता है लिखने लिखाने का, मैंने वैसे मैं शौकीन हूँ, बचपन से लिख रहा हूँ अखबारत में, तो वो राइटअप वो लंबी चौड़ी डिटेल है उसकी। अगस्त 2005 तक मैं 3 साल वहाँ पे एज ए डीओ स्पेशल एजुकेशन लाहौर रहा हूँ। फिर हमारी प्रमोशन हुई, हेडमास्टर में बनाया गया, तो मुझे एज ए टारगेट किलिंग चुबारे भेज दिया। लिया चुबारा आपने सुना होगा, मैं उसको काला पानी कहता हूँ, काला पानी है पंजाब। तो वहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया, लेकिन अल्लाह के करम से, वालिदैन की दुआओं से सिर्फ 2 महीने बाद चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही की ऑर्डर पे मुझे वापस लाहौर में ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो मुझसे पूछा गया, फिर मैंने टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज वहाँ पे एज लेक्चरर वहाँ पे चलता रहा। वहाँ पे मखदूम लिटरेरी सोसाइटी बनाई, काविश का मैगज़ीन चलाया बच्चों के लिए टीचर्स ट्रेनिंग, क्योंकि टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज जो है वो एक फ्रेंडली माहौल मांगता है। उनको सिर्फ किताब नहीं पढ़ाई जाती, उनको प्रैक्टिकल कराया जाता है। 2010 में जब मैडम एक आई फौजिया नैयर इस्लामाबाद से, तो हालात काफ़ी ख़राब हो चुके थे कॉलेज के, और 58 ईयर में 58 साल में उस कॉलेज में एक ही डिप्लोमा था टीचर ऑफ डेफ का।
تو شیخ لیاس صاحب آ گئے سیکٹری. ان کو جب انفارمیشن ملی کہ کالج تو ختم ہو رہا ہے بلکہ ایک موو چل رہی تھی کہ اس کو آبزارو کر دیں بلائنڈ کالج میں, ختم کر دیں اس کالج کو, ہم نے مخالفت کی کیونکہ یہ آئین پاکستان کے تحت یہ کیونکہ قومی طویل میں لیا گیا تھا 1975 میں, اس کو ختم نہیں کر سکتے آپ. تو فروری 2010 میں مجھے اس کالج کا پرنسپل بنا دیا گیا جہاں میں اسٹوڈنٹ تھا. یہاں لیکچرار تھا, ڈیالوجسٹ تھا, میرا زیادہ سروس کا ایسا گونگ میل میں ہی گزرا 10 سال ٹیچنگ کرتے ہوئے پھر ٹریننگ کالج میں. تو مجھے ٹارگٹ دیا گیا کہ آپ نے اسپیچ اور لینگویج تھراپی شروع کرنی ہے, ایم ایڈ اسپیشل ایجوکیشن شروع کرنی ہے. مزے کی بات امتیاز صاحب یہ ہے کہ اسپیچ اور لینگویج جو کورس ہے یہ 5 سال سے پینڈنگ چل رہا تھا. اس کا عملہ بھرتی ہو چکا تھا اس اسکیم کے تحت, لیکن کلاس نہیں ہو رہی تھی. اس کا ہم نے نئے سرے سے سلیبس بنایا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا. اس میں جوید اقبال صاحب, عصمت اللہ چیمہ صاحب, ڈاکٹر شاہین پاشا صاحب, اپنے سینئرز فروق صاحب, سلطان اعظم صاحب, باقی دوستوں کا میں مشکور ہوں, ان کے تعاون سے ہم نے اسپیچ اور لینگویج تھراپی اور ایم ایڈ اسپیشل ایجوکیشن کے سلیبس بنائے. یونیورسٹی آف ایجوکیشن سے ان کو ایفیلیٹڈ کرایا, سینڈیکیٹ کمیٹی سے اپروو کرایا, اور 2010 میں جب سیشن شروع ہوا اگست میں, تو وہ کالج جس میں صرف ایک کورس تھا, ایٹ اے ٹائم 3 نئے کورسز کی کلاسز کا آغاز ہو گیا. اس سے پہلے اسپیچ اور لینگویج تھراپی جو تھی وہ صرف اسلام آباد میں ہو رہی تھی اور اس کی فیس سال کی تقریباً لاکھوں میں تھی. ہم نے صرف 10 اور 12 ہزار سالانہ فیس کے تحت وہ لانچ کیا. 2013 تک ہم نے وہاں پہ ایم اے اسپیشل ایجوکیشن 2 سالہ پروگرام بھی لانچ کر دیا. تو وہ کالج جس میں ایک کورس تھا, ماسٹر لیول کے 4 کو پروگرام شروع ہو گئے. جولائی پھر وہ اسٹیبلشمنٹ آپ کو پتا ہے جو کام کرتا ہے اس کے سازشیں ہوتی ہیں, لوگ کوئی نہ کوئی اس کے خلاف ہو جاتے ہیں, اور آپ کو مخالف بنانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ صرف کام کریں, آپ کے مخالف خود بہت بن جائیں گے. تو پھر مجھے انہوں نے ایک کم کیا جی یونیورسٹی بنا دیا جولائی میں. تو اگست میں مجھے پھر انہوں نے اوکاڑا شریف بھیج دیا. وہاں پہ ایک سینٹر تھا پنجاب کا سب سے چھوٹا سینٹر, وہاں پہ ایز ہیڈ ماسٹر لگا لیا. تو وہاں ہم گئے, پھر اللہ نے کرم کیا 2-3 مہینے میں اللہ کی کرم نوازی سے, والدین کی دعاؤں سے, دوستوں کی مہربانی سے, ان کی دعائیں شامل ہوتی ہیں. تو سیکٹری صاحب ٹرانسفر ہو گئے جنہوں نے مجھے اوکاڑا شریف میں بھیجا تھا. میڈم امرین رضا صاحب آ گئی ہماری سیکٹری, انہوں نے مجھے 2.5 مہینے بعد لاہور ایز اے اسٹیٹسٹک افسر ڈی جی آفس میں, ڈائریکٹر آفس میں نامنیٹ کر دیا. تو میں نے ایز اے اسٹیٹسٹک افسر جوائن کیا, اور وہاں کیونکہ کام عادت ہے اور ایک چیلنجز ہیں, کام سے ہم بھاگتے نہیں ہیں. وہاں میں نے دیکھا کہ اسٹیٹسٹک افسر جو ہے کوئی ریکارڈ نہیں ہے کسی قسم کا بھی اس آفس میں, بس چند فائلیں پڑی ہوئی ہیں, وہ کام کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. تو میں نے اپنی ٹیم تیار کی, اور مزے کی بات ہے پورے پنجاب سے ان کی میٹنگز کال کی, کمپیوٹرز انسٹرکٹرز کی, ایک ٹیلی فون ڈائریکٹری کمپریہنسو جس میں 8 ڈویژن کے 8 ڈسٹرکٹ کے 4 ڈسیبلٹی کے اسکولوں کی ڈیٹیل, ان کے ٹیلی فون نمبر, ان کی سہولیات, ان کے بچے, ان کے اسٹاف, وہ ڈائریکٹری بنائی اور میڈم امرین رضا کو پیش کی. اس سے پہلے کہیں پہ کوئی ڈیٹا نہیں تھا, کمپریہنسو ڈیٹیل تھی نہیں آپ کے ڈپارٹمنٹ میں, کوئی ادھر سے جا رہا ہے, کوئی ادھر سے جا رہا ہے, کوئی ادھر سے جا رہا ہے. تو جب میں نے وہ بنا کے ان کو دی, وہ بھی فیس بک پہ میرے پیج کھولیں تو اس میں آپ کو مل جائے گی. تو میڈم دیکھ کے بڑی پریشان ہوئی, اور مزے کی بات ہے میڈم نے اس کا نام بٹا ڈائریکٹری ڈال دیا,
اور پھر جہاں وہ میٹنگس میں جاتی تھی وہ ڈائریکٹری ان کے پاس ہوتی تھی، کیونکہ مسائل کے طور پہ چیف سیکرٹری پوچھتے ہیں ان سے کہ جی ڈی جی خاں میں کتنے آپ کے ادارے ہیں. پہلے وہ اپنے پی اے سے پوچھتی تھی، اب وہ ڈائریکٹری کھولتی تھی، ڈسٹرکٹ ڈویژن ڈی جی خاں میں اتنے ادارے ہیں، ڈیف کے ہیں، بلائنڈ کے ہیں، ویژول کے ہیں اور سلو لرنر کے ہیں. 1 سیکنڈ میں آپ جواب دیتے تھے. ٹھیک 6 مہینے بعد پھر ڈپارٹمنٹ کو لاہور میں ضرورت پڑ گئی. شہزاد بھٹہ کی ہے کہ ڈویژن چلائے گی. 2013 نومبر دسمبر میں مجھے تیسری دفعہ ڈی او اسپیشل ایجوکیشن آفیسر لگا دیا گیا. پھر کام کیا، نئی نئی اسکیمیں بنائی. 2005 میں ہم نے جو سینٹر بنائے تھے لاہور میں، کوئی سینٹر اسٹیبلش نہیں تھا. پھر لوگوں نے دیکھا کہ 2013 سے 2015 تک کا عرصہ وہ ریکارڈڈ ہے ہر جگہ پہ، اس میں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اخبارات بھی وہاں ہیں، میڈیا بھی ہے، جہاں بھی ہم نے اس میں لے لیں، ہم نے انتھک کام کیا. جولائی یا جون 2015 میں ہماری پروموشن ہوئی گریڈ 18 میں. تو محبت کرنے والوں نے سزا کے طور پر پھر مجھے حافظ آباد جیسے دور دراز ان کی نظر میں مجھے ٹرانسفر کر دیا ایز اے پرنسپل بنا کے اسپیشل ایجوکیشن سینٹر حافظ آباد. شروع میں پریشان ہوا یار، حافظ آباد بڑا، کبھی نام نہیں سنا، بچپن میں سنتے رہے کیونکہ اسی علاقے میں میری نانی ماں کا گاؤں ہے علی پور جٹھا میں، وہ میں جاتا رہا ہوں. لیکن تھا کہ یار وہاں پہ روڈ ہی کوئی نہیں ہے، بڑے ٹارگٹ کلنگ کی گئی. میں نے کوئی بات نہیں، چلتے ہیں، چیلنجز کو قبول کرنا چاہیے. جو بندہ چیلنجز کو قبول نہیں کرتا امتیاز صاحب، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. آپ لیں چیلنجز لیں. تو چیلنج قبول کیا، لوگوں نے سزا کے طور پہ بھیجا. اور میں جب پہلے دن وہاں پہ گیا، چیئرمین صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. چیئرمین صاحب 2013 میں ریٹائر ہوئے تھے، اس کے بعد میرے ساتھ ہی ہیں ماشاءاللہ، ان کی سرپرستی بھی ہے، دعائیں بھی ہیں. تو پہلے دن ہم موٹر وے، مجھے بتایا کسی نے کہ جی موٹر وے سے جائیں آپ. تو موٹر وے کو یوز کیا تو 7:30 بجے ہم حافظ آباد سینٹر کے اندر تھے. بڑا خوبصورت سینٹر ہے جی، ایک بڑا ایکڑوں میں پھیلا ہوا ہے، بڑی خوبصورت بلڈنگ تھی، جگہ کافی ہے اس میں، اور شہر سے باہر ہے. ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہمارے اسٹیبلشمنٹ کی، ہمارے جو پلاننگ افسر ہیں، کہ وہ اسپیشل بچوں کے ادارے جو بناتے ہیں نئے، وہ شہر سے دور کیوں بناتے ہیں؟ ویرانے میں بناتے ہیں جہاں عام بندہ جا ہی نہیں سکتا. لیکن ہمارے پالیسی میکر جو ہیں، ہمارے ڈائریکٹریٹ والے، وہ جگہ ڈھونڈتے ہیں جہاں میں نہ کوئی سڑک جاتی ہے، نہ کوئی اپروچ ہے، اور یہی سمجھتے ہیں کہ جو اسپیشل بچوں کا، نا مزدور بچوں کو سزا دے دیں. یہ صرف حافظ آباد کی بات نہیں ہے، پورے پنجاب میں آپ چلے جائیں، میں جاتا رہا ہوں ایز اے وزٹ کرتے ہوئے، تو یہی حال ہے. ہم پتہ نہیں کیا سوچ کے وہاں پہ اسکول بنا دیتے ہیں. تو امتیاز صاحب، تو میں بتاؤں کہ حافظ آباد ایک خوبصورت لوگوں کا علاقہ ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جس طرح کی زمین ہوتی ہے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. زمین بڑی زرخیز ہے، تو حافظ آباد کے لوگ بھی پیارے کرنے والے زرخیز ہیں. میں تقریباً وہاں پہ 3 سال رہا ہوں جی، 2.5-3 سال میرا عرصہ رہا ہے. اور میری زندگی کا خوبصورت جو عرصہ ہے سروس کا، وہ حافظ آباد میں گزرا. اتنا پیار وہاں پہ، اتنی ٹیم اچھی تھی. انصاری صاحب ہیں وہاں پہ بیورو چیف، کیونکہ میں خود میڈیا کا بندہ ہوں تو دوستیاں ہو جاتی ہیں. رمضان بھٹا صاحب ہیں وہاں پہ، ڈی سی او صاحب ہیں، وہ سارے وہ جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں ان کے ساتھ میرا تعلق ہے. میرے جو کزن ہیں وہاں پہ، مجھے وہ یہ فیل نہیں ہوا کہ میں کسی بگانی جگہ میں آ گیا ہوں. ایسے ہی فیل ہوا کہ میں اپنے دوسرے گھر میں آ گیا ہوں. تو پھر دوستوں کی ٹیم سے امتیاز صاحب آپ تو اس کے گواہ ہیں، امان اللہ صاحب ہیں، زکا صاحب ہیں، سہیل صاحب ہیں، اور راہیلہ ہیں وہاں پہ، زیدی ہیں، جتنی ٹیم ہے ماشاءاللہ. میں ان کو آج آپ کے وساطت سے، بول حافظ آباد کے وساطت سے ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا پیار دیا اور ایک ٹیم ورک کیا. وہاں میں ہم نے اپنے خود ہاتھوں سے وائٹ واش کی،
پلانٹیشن لگائی، شہدہ APS کے حوالے سے ہم نے باغ لگایا وہاں پہ جو اب پھل دے رہا ہے. اور مزے کی بات ہے کہ ہم نے اسپیشل بچوں کو انوالو کیا. ایگرو تھراپی نیا میں نے وہاں پہ ایک یوز کی فلاسفی کہ میتھڈ آف ٹیچنگ، میتھڈ آف لرننگ، کہ ان بچوں کو ہم نے سپورٹس دینی ہے، ان کو ایکٹیویٹی دینی ہے. کلاس میں آپ ان کو نہیں بٹھا سکتے، ٹیچنگ آپ دیں کتابیں، لیکن جتنی لرننگ ہم پریکٹیکل کر سکتے ہیں آپ نہیں کر سکتے، کتابوں سے آپ نہیں سیکھ سکتے. تو وہ میتھڈالوجی میں نے اڈاپٹ کی. وہ ہماری ٹیم کی وجہ سے، ہماری جو رانا رضوان صاحب ہیں، سہیل بشیر صاحب ہیں جو ہمارے اسٹور لرنر کے ساتھی ہیں، ان کے تعاون سے وہ اسکول، وہ سینٹر جس کو کوئی نہیں جانتا تھا، پنجاب کا ایک خوبصورت ترین سینٹر بن گیا. اس کا ثبوت کیا ہے؟ جب میں وہاں گیا تو مڈل تھا، میری جب پوسٹنگ ہوئی تو مڈل تھا. سب سے پہلے اس کو ہائی کا درجہ ہم نے دلایا، کیونکہ پورے حافظ آباد میں ہائی اسکول کوئی نہیں تھا. وہ گجرانوالے میں جانا پڑتا تھا بچوں کو یا لاہور. تو وہ ودن 6 منتھ ہم نے وہ EDP کو اپروو کیا، ڈسٹرکٹ اتھارٹی سے ہمارے ساتھ تعاون کیا، یہاں DG آفس نے ہمارے ساتھ تعاون کیا. وہاں میں ہم نے خود پرچیز کی. اور مزے کی بات ہے تو 2013 میں وہاں جب گیا ہوں تو وہاں پہ اپ گریڈیشن کا میں نے کیا کہ اسکول تو ہائی اسکول ہونا چاہیے، اسکول ہی کوئی نہیں ہے حافظ آباد میں. اپ گریڈیشن کی ADP میں شامل کیا، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے اپروو کرایا ہم نے، پھر ہیڈ آفس میں کیا. اور مزے کی بات ہے کہ وہ اتنی زبردست ہم نے پرچیز میں نے خود کی اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے کہ ADP جو PND کی ہماری انسپیکشن ٹیم آئی وہاں پہ، انہوں نے آ کے جب پوری اس کو چیک کیا پرچیز کو، انہوں نے امتیاز سر A+ سرٹیفکیٹ جاری کیا. اور اس کو آپ کیا چاہیے. اور حافظ آباد کی کامیابی ایک اور وجہ بھی کہ جب انڈر پاس بنا کلمہ چوک لاہور میں، تو اس کے انڈر پاس میں تقریباً تمام پنجاب کی خوبصورت بلڈنگز کی وہاں پہ پکچرز لگائی گئی، تصویر لگائی گئی. تو یہ بھی آزاد حافظ آباد کو جاتا ہے جی، آپ کے شہر کو جاتا ہے کہ اسپیشل ایجوکیشن سینٹر حافظ آباد کی بلڈنگ کو جو کہ درختوں میں گری ہوئی ہے، اس کی تصویر کو منتخب کیا گیا پورے پنجاب سے، اور گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن سینٹر حافظ آباد کی تصویر وہ ڈسپلے کی گئی کلمہ چوک میں. وہ مجھے 2017 میں پتا چلا جب میں لاہور آ گیا. 2017 تک میں وہاں پہ رہا ہوں جی، جولائی آئی تھنک میرا یا اگست میں یا جولائی میں. تو پھر اللہ نے کرم کیا تو لاہور کا اب 2.5-3 سال میں حافظ آباد میں رہا ہوں، اور بڑا پیار ملا ہے، بڑے لوگ کام کرنے والے ہیں وہاں پہ. ہم نے انجوائے کیا، بچوں کو ٹاپر ہیں بچے رزلٹ میں بھی، مڈل، پرائمری، مڈل اور ہائی میں ہمارا رزلٹ 100% رہا. یہ کریڈٹ ٹیچرز کو جاتا ہے. اور یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹ کو کہ لرننگ سیکھنے کے لیے خوبصورت ماحول چاہیے، ایزی ماحول چاہیے، جبر نہیں چاہیے. ٹینشن زیادہ ماحول میں آپ کچھ نہیں کر سکتے، رزلٹ نہیں لے سکتے. رزلٹ اگر آپ نے لینا ہے تو ہیڈ کو، ایڈمنسٹریٹر کو ایک ٹیم ورک بنانی پڑے گی، ایک ٹیم بنانی پڑے گی جس کے تحت آپ اپنے انسٹیٹیوٹ کو، اپنے ادارے کو کامیاب کر سکتے ہیں. اگست میں جناب پھر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا تو لاہور ٹرانسفر ہو گئی. یہاں پہ پھر گورنمنٹ ٹریننگ کالج گلبرگ میں ایز اے پرنسپل، تیسری دفعہ وہاں پہ پرنسپل، وہاں پہ سیکنڈ ٹائم پھر پرنسپل دوسری دفعہ بن گیا. وہاں آتے ہی اگست میں میری ٹرانسفر ہوئی ہے تو وہ تعلیمی سیشن شروع ہونے والا تھا. تو پتہ چلا کہ جو ٹیچر آف ڈیف کا ڈپلوما ہے وہ میرے پیچھے سے ختم کر دیا ہے گورنمنٹ نے. اس کی جگہ پہ اب پھر کیا کریں، جو BS آنر پھر ہم نے اپنے دوستوں کو کہا، مقصود صاحب، زبیر صاحب، جمشید صاحب، کامران صاحب، ان دوستوں کے ساتھ مل کے، سائمان انصار صاحب ہمارے جو باقی شو تھے، ودن 3 منتھ سر فوری ہم نے BS آنر 4 ایئر کا پروگرام پرمیشن لی پرنسپل سیکرٹری صاحب سے، یونیورسٹی افیلیشن حاصل کی. اور ستمبر میں NA سیشن سے اس کالج جو کہ مجھے روکا جہاں سے میں نے چھوڑا تھا معاملہ، ایک اور نیا پروگرام ہم نے شروع کر دیا اور جو ابھی بھی کامیابی سے چل رہا. اس کے علاوہ میں نے 2 نئے ماسٹر پروگرام، ایک آرٹزم پہ
ایک سپورٹ سائنسز پہ. ان کی آؤٹ لائن اپروو کرا کے سیکٹر صاحب سے وہ ہم نے بھیج دی یونیورسٹی ایجوکیشن کو. وہ ابھی تک پائپ لائن میں ہے. 17 کا 18 تو 18 کو پھر اسپیشل ایجوکیشن والوں کو ضرورت پڑی کہ ڈسٹرکٹ لاہور نہیں چل رہا. پھر شہزاد بھٹا کو ڈی او اسپیشل ایجوکیشن ایڈیشن چارج دے دیا, پرنسپل کا بھی چارج دے دیا. اس کے بعد بوائے اسکول کا ایشو تھا, وہاں بھی اس کو چارج دے دیا. 2018 میں پھر تینوں کا رہا ہوں. پھر میں نے پرنسپل شپ چھوڑی تو ڈی او اسپیشل ایجوکیشن بن گیا. 2018 میں 18 میں ہماری پروموشن ہوئی ہے گریڈ 19 میں ایز اے پرنسپل. تو خالد صاحب کا دور آ گیا. خالد صاحب سیکرٹری تھے. انہوں نے کہا جی کہاں جانا ہے؟ جی میں نے جی ٹیچرس ٹریننگ کالج پرنسپل. انہوں نے پھر مجھے ٹیچرس ٹریننگ کالج پرنسپل بنا دیا, ساتھ میں ڈی او کا چارج دے دیا. اب گریڈ 19 میں پرنسپل تھا ریگولر, پھر میں ڈی او بھی تھا. اتنا منٹ ہمارے کچھ دوست ہوتے ہیں محبت کرنے والے جو کہ سوچتے رہتے ہیں آپ کو کیسے کریں. کورٹ میں کسی دوست نے ہماری پوسٹنگ کے خلاف ریٹ کر دی کہ یہ اسکول کیڈر کے پرنسپل ہیں تو اس کو کیوں لگا دیا ٹریننگ کالج کا پرنسپل. تو ٹھیک ہے, وہ ہائی کورٹ نے ڈپارٹمنٹ دے دیا. ڈپارٹمنٹ نے میرے ساتھ جو 10 بندے تھے گریڈ 19 کے سینئر ٹرین آفیسرس, ان کو لاہور سے اٹھا کے باہر پھینک دیا. تو مجھے پھر اوکاڑا شریف گورنمنٹ ہائی اسکول جو ہمارا ڈیف کا وہاں پہ لگا دیا. پھر میں چیئرمین اور منظر قیوم صاحب یہ سارے ہم پھر اوکاڑے کی طرف چلنا شروع ہو گیا. کہتے ہیں دیر ہے دیر نہیں, اور اگر آپ کام کرتے ہیں آپ کی پروفائل اچھی ہے تو ڈپارٹمنٹ کو آپ کی ضرورت پڑتی ہے. صرف باتیں نہیں چلتی, کام مانگتا ہے. آپ کی پروفائل جو ہے نا وہ مانگتی ہے. 6 مہینے بعد 2020 اسٹارٹ میں آئی تھنک مجھے ڈائریکٹر اسپیشل ایجوکیشن اکیڈمک نامنیٹ کر دیا. پھر ہم نے ڈائریکٹرشپ کو انجوائے کیا اور ڈپارٹمنٹ کو لوگوں نے دیکھا پھر کہ ڈائریکٹرشپ کوئی ہوتی ہے, سلیبس پروگرامنگ. پھر ووکیشنل پہ ہم نے کام کیا, سپورٹس پہ ہم نے کام کیا, اور ڈپارٹمنٹ آف سپورٹ کے ساتھ ایک ایم او یو سائن کیا, ایم اے اسپیشل. پھر اسپیشل اولمپکس کے ساتھ ہم نے کام کیا. پھر ٹیپٹا کے ساتھ ووکیشنل بخاری صاحب سید اقبال بخاری صاحب کی قیادت میں ان کی رہنمائی سے, پرویز اقبال بٹ صاحب ڈی جی تھے, ان کی رہنمائی سے ہم نے ووکیشنل پہ کام شروع کیا. پھر ہم نے اسپیشل بچوں کے لیے بیوٹیشین کورس بچوں کا, یہ نیشنل سینٹر ہمارا گلبرگ اس چور ٹاؤن میں, وہاں پہ کلاس شروع کی, وہ ابھی بھی چل رہی ہے. ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ ان اسپیشل بچوں کو جنرل ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہے, ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں تاکہ یہ روزگار حاصل کریں. جناب زندگی کے جو سروس کے آخری 2 سال جو تھے وہ میں نے ایز اے ڈائریکٹر اسپیشل ایجوکیشن ڈی جی آفس میں کام کیا. اور مزے کی بات ہے کہ میں جتنے بھی اسپیشل ایجوکیشن کے سیکرٹری صاحبان آئے ہیں, ڈی جی صاحبان آئے ہیں, ڈائریکٹر صاحب, ان کے ساتھ میں نے کام کیا اور ان سے لرننگ کی ہے. اور پھر 5 مارچ 2021 کا وقت آ گیا جب جناب 60 سال سے ہو گئے تو گورنمنٹ نے کہا جا پاجی ہوں گھر چلے جاؤ. اور ریٹائرمنٹ کے بعد ایک نیا فیز شروع ہو گیا زندگی کا. جو میرے کام چھوڑے ہوئے تھے میں نے بینگ اے گورنمنٹ آفیسرس, وہ میں نے فل ٹائم ایز اے جرنلسٹ, کیونکہ لکھنے لکھانے کا شوق ہے, آرٹیکل چلتے رہتے ہیں, اس کو اڈاپٹ کیا. کنسلٹنسی کر رہا ہوں, لیکچرز دے رہا ہوں, اور آفر ہوئی ہے مجھے جابس کی, لیکن میں نے کی نہیں کیونکہ 35-40 سال میں نے نوکری کی ہے. اب ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں, تو قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, اسپیشل بچوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. ابھی بھی سارے لوگ آتے ہیں, گائیڈنس دیتے ہیں, کاؤنسلنگ کرتے ہیں. تو زندگی مزے میں ہے, اللہ کا شکر ہے. اور یہاں میں اپنے والدین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. کریڈٹ میں ان کو دیتا ہوں کہ ان کی خدمت جو تھی وہ ہمارا فرض ہوتا ہے. تو ان کی دعائیں جو ہیں آج بھی ہمارے ساتھ ہیں. اور اب اپنے گھر میں بیٹھا ہوں, لکھ رہا ہوں. اس میں میرے دوستوں کا تعاون بڑھا رہا ہے, جو کہ میری ٹیم ہے وہ ساری لائل ہیں. لالا غفور صاحب ہیں, جیسا کہ فروخ صاحب کا پہلے نام لیا, میاں ریاض صاحب ہیں, جمشید صاحب ہیں, زبیر صاحب ہیں, جمیل صاحب ہیں, ساجد عمران صاحب ہیں. کس کس کا نام لوں,
पूरी एक बुटा ग्रुप है, और अगर आपके कुछ लोग मुखालिफ हैं ना तो आपसे मोहब्बत करने वाले हैं। तो आप मोहब्बत करने वालों को याद करें, जो आपको तकलीफ, उनको छोड़ दें, आप उनके बारे में मत सोचें। मैं अपने नौजवानों को, अपने जूनियर्स को, अपने स्टूडेंट्स को ये पैगाम देता हूँ आखिर में कि आप अपने प्रोफेशन पे तवज्जो दें, अपने असाइनमेंट्स जो अल्लाह ने आपको मुंतखब किया है जिस काम के लिए, ये इधर-उधर की बातें छोड़ें आप। सियासत आजकल मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में, उसको छोड़ें आप। आप देखें कि आपने इस मुल्क को क्या दिया। पाकिस्तान तो हमें बहुत कुछ दे रहा है, जितना कुछ हमें पाकिस्तान दे रहा है, ये पूरा चैप्टर है इसमें बात करने के लिए। तो मैं एक बार फिर इम्तियाज़ साहब आपका और बोल हाफ़िज़ाबाद बोल का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप आए, और थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। मेरे डियर व्यूअर्स और बोलो हाफ़िज़ाबाद की टीम आपसे पूछना चाहती है कि सर जो आप लिखते हैं उसको अगर हम पढ़ना चाहें तो आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं ताकि आपकी तहरीरों से हम सब लोग मुस्तफ़ीद हो सकें, तो प्लीज़ उस बारे में आप प्लीज़ बता दें। इम्तियाज़ साहब, एक तो ये कि मैं रेगुलर राइटर हूँ मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स में। रोज़नामा क़ुव्वत है, पहले नुआए वक़्त, मशरक़, अमरोज़, इस जो लीडिंग न्यूज़पेपर रहे हैं जब मैं स्टूडेंट था। रियाज बटालवी साहब, मन्नू भाई, इशफाक अहमद साहब, नज़ीर नाजी साहब, वारिस मीर साहब से मैंने लर्निंग की है, जो सीखा है। आजकल मैं जीवे पाकिस्तान न्यूज़ नेटवर्क है, कराची से है, पाकिस्तान का पहला वेब चैनल है, कराची से होता है, इशू होता है। हमारे दोस्त हैं शकील फुरकी साहब, क्लिक मैगज़ीन का मैं ज़िक्र भूल गया हूँ, जिन वो अभी कल ही उनकी सालगिरह थी। उनके साथ मिलके हमने पूरे पाकिस्तान में क्लिक मैगज़ीन में जो स्पेशल बच्चों की सरगर्मियाँ आती थी, हमने आज की बेटी कल की माँ के हवाले से एक इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम शुरू किया था, जो कि पूरे पंजाब में गया। शकील फुरकी साहब की आउटस्टैंडिंग खिदमत हैं स्पेशल बच्चों की बात, उनके साथ मिलके हमने बहुत ज़्यादा काम किया है। व्हील चेयर्स दी हैं, फिर हमने स्केचेस दिए हैं, गिफ्ट दिए हैं। तो जीवे पाकिस्तान आप गूगल पे जाएँ, लिखें जीवे पाकिस्तान न्यूज़ नेटवर्क, तो मेरे जितने भी आर्टिकल हैं, मैं सोशल एक्टिविटी पाकिस्तान के बारे में और जो इश्यूज़ हैं उस पे लिखता हूँ ज़्यादातर। एजुकेशन पे, स्पेशल एजुकेशन में मेरी एक हिस्ट्री की किताब बिल्कुल तैयार है, ठीक है, पाकिस्तान स्पेशल एजुकेशन के हवाले से। उसके अलावा मेरी अपनी बायोग्राफ़ी जो है वो भी तकरीबन मुकम्मल है, जो कि स्पेशल एजुकेशन से है, वो पूरा उसमें है। इसके साथ-साथ हमारी जितनी मेरे आर्टिकल्स हैं, जिसके तकरीबन सैकड़ों के हिसाब से लिखे हैं, उसको भी हम किताबी शक्ल में हम दे रहे हैं, तो वो भी इंशाल्लाह आ जाएगा। तो फेसबुक में मेरा पेज है शहजाद भुट्टा, आप लिखेंगे तो आपको हर चीज़ और इश्यूज़ पे आपको लेटेस्ट आपको टॉपिक वहाँ मिल जाएंगे। तो ये जीवे पाकिस्तान न्यूज़ नेटवर्क को आप खोलें, आपको हर चीज़ मेरी तहरीर वहाँ पे मिल जाएगी। फातिमा जना रहमतुल्लाह अलैह और गुंगमल का आपस में क्या ताल्लुक़ है, कोई ताल्लुक़ रहा है सर? बिल्कुल जी, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया। ये एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, इसमें मेरे आर्टिकल मौजूद हैं। जब 1948 में जब पाकिस्तान बना तो स्पेशल एजुकेशन का कोई अदारा नहीं था पाकिस्तान में। मखदूम सिद्दीक अकबर साहब, उनका एक बेटा था ताहिर, वो इंजीनियर थे बेसिकली। तो उन्होंने डॉक्टर एसएम से, वास्ती साहब ने और नसीम हसन शाह साहब थे, उन्होंने मिल के ऑल पाकिस्तान डेफ एंड डम वेलफेयर सोसाइटी बनाई, और इसकी जो पैटर्न चीफ थी वो मादर मिल्लत फातिमा जना थी। क्योंकि वो खुद डॉक्टर थी और वेलफेयर के काम करती थी और स्पेशल बच्चों से बड़ा इंटरेक्ट था, उनकी दिलचस्पी, उनकी रहनुमाई में मखदूम सिद्दीक अकबर साहब ने लाहौर में पहला अदारा बनाया, चुबुर्जी में 49 में, उसके बाद ये 52 में ये गुलबर्ग में आ गया, फिर 60 में इसको ट्रेनिंग 52 में ट्रेनिंग कॉलेज बनाया गया, क्योंकि इससे पहले ट्रेनिंग कॉलेज में नहीं था। और अलीगढ़ से सैयद मोहम्मद अली साहब को लाए थे, फिर मखदूम साहब ने भी अमेरिका से एमएड किया, फिर मैडम शमीम आई थी, उन्होंने एमएड टीडी किया, फिर एमएड स्पेशल एजुकेशन किया। और ये एक पूरा गुलदस्ता था जिन्होंने मिल के पाकिस्तान में स्पेशल एजुकेशन को इस्टेब्लिश किया। और ये गोंगमेल जो आप अक्सर हम सुनते होंगे, ये जो नाम है ये फातिमा जना ने दिया, ये इसकी अलग सी हिस्ट्री है। ये शहनशाह
اکبر کے زمانے میں ایک اسپیشل لوگوں کے لیے اپنے محل میں اس نے ایک محل بنایا تھا ایجوکیشن دینے کے لیے، جس کو گونگ محل کہتے ہیں. تو یہ گونگ محل جو ہے مادر ملت نے دیا. سر ایک اور بات ہے کہ آپ چونکہ کافی سینئر ہیں اور پنجاب پبلک سروس کمیشن میں ڈی آر کے طور پہ بھی رہے ہیں، جب آپ پینل میں شامل ہوتے ہیں تو اس وقت جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان کی کیا تاثرات ہوتے ہیں، یا اس پینل کو متاثر کرنے کے لیے جو کوئی نیا کینڈیڈیٹ ہے اس کو کس قسم کی کارکردگی دکھانا چاہیے، یا کس قسم کی اس کو تیاری کرنی چاہیے، یا کون سے ایریا ٹو بی امپرووڈ، مطلب کس پہ کام کرنا چاہیے؟ بالکل، میں ساری عمر جاتا رہا ہوں پبلک سروس کمیشن میں، وہ ایز اے ڈی آر بھی، ایز اے ایکسپرٹ بھی. مسئلہ یہ ہے کہ کتابوں سے نالج، وہ ڈگری تو آپ کے پاس ہے جو آپ کی اسپیشلائز ہے، آپ نے دیکھا. آپ کو اپنے سبجیکٹ پہ کمانڈ ہونی چاہیے. جو آپ نے سبجیکٹ پڑھے ہیں اس کو کمپلیٹ کمانڈ ہو. آپ میں اتنی قابلیت ہو کہ ٹیچر بننے کے لیے تو عام ٹیچرز بننا بھی بڑا آسان نہیں ہے، اور اسپیشل بچوں کا ٹیچر بننا دنیا کا سب سے مشکل کام جو ہے نا اسپیشل بچوں کی ٹیچنگ ہے. اس میں کانفیڈنس آنا چاہیے. اس میں آپ کو ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے. اگر آپ ٹیچر آف ڈیف کی بات کریں گے تو اس میں آئیڈیالوجی آ جاتی ہے، لینگویج آ جاتی ہے، اسپیچ آ جاتی ہے، اسپیچ ریڈنگ آ جاتی ہے، کریکلم آ جاتا ہے، پھر اسکول مینجمنٹ آ جاتی ہے، کلاس مینجمنٹ آ جاتی ہے. یہ جب صرف رٹن نہ لگائیں، آپ ان کو پڑھیں، اور جب پریکٹیکل آپ کرتے ہیں کلاس روم میں جاتے ہیں اس کو سیریس لیں. کتابوں سے آپ کو وہ نالج نہیں ملے گا جو آپ کو سینئر سے ملے گا. جب آپ پریکٹیکل کرتے ہیں کسی کلاس میں، ان بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، ان کو ٹیچنگ کرتے ہیں، تو آپ کی لرننگ ہوتی ہے. تو ایک تو کانفیڈنس آپ میں ہونا چاہیے. ڈریسنگ آپ کی بڑی اٹریکٹیو ہونی چاہیے. یہ نہیں چلوں گے طرح آپ بیش ہو جائیں. آپ کے ویل ڈریس، زبردست ڈریسنگ ہو، کانفیڈنس ہو، گفتگو کا انداز ہو، اور آپ اسٹیج پہ بات کرنا جانتے ہو، کیونکہ ٹیچر نے بولنا ہے. اگر آپ کی خود لینگویج ٹھیک نہیں ہے، آپ میں کانفیڈنس نہیں ہے، آپ میں اسکول مینجمنٹ پتہ نہیں ہے، تو وہ تو پھر آپ کس طرح آپ کر سکتے ہیں. تو اس میں ہم وہاں تو آپ پریکٹیکلی بھی ہم کرتے ہیں کہ جی آپ نے ڈیف بچوں کو پڑھانا ہے تو سائن لینگویج میں بھی، اب تو سائن لینگویج بھی آ گئی ہے، اس میں ہم کیسے کریں گے، وہ بھی ہم پریکٹیکل کرتے ہیں. تو نئے بچوں کو یہی ہے کہ وہ جناب اپنے سبجیکٹ میں کمان حاصل کریں اور پریکٹیکل نالج لیں، اور سینئر سے پوچھیں کون کون سے ایریاز آپ نے ٹچ کرنے ہیں، وہ سینئر سے پوچھیں، ایکسپرٹ جو لوگ ہیں ان سے لیں. اس میں سیکھنے میں شرم نہ محسوس کریں. تو باقی اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ پھر آپ کو کامیاب کرتا ہے. سر میرے ویورز میں یہ اسپیشل بچوں کے والدین بھی ہیں، تو والدین بعض اوقات پریشان بھی ہو جاتے ہیں، فیڈ اپ ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں. تو ہمارے والدین کو آپ کیا پیغام دیں گے کہ یہ کس طرح ان کی حالت بہتر کر سکتے ہیں اور اپنی حالت بہتر کر سکتے ہیں، اور ان کو کیسا رویہ بچوں کے ساتھ رکھنا چاہیے کہ دونوں میں پازیٹیوٹی آ جائے؟ سب سے پہلے تو میں جی ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں اسپیشل بچوں کے والدین کو. یہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ملا ہے آپ کو. عام طور پہ یہ کہتے ہیں جی اسپیشل بچہ ہے اپنی سزا ہے، لیکن نہیں، یہ آپ کے لیے ایک بخشش کا ذریعہ ہے. یہ معصوم فرشتے ہیں. اگر آپ کے گھر آئیں تو گھبرائیں مت. ان کو فوری طور پہ ڈاکٹر سے، اسپیشل ایکسپرٹ سے رابطہ کریں، ان کی ایجوکیشن بھیجیں. یہ بڑے برین ہیں، یہ ایکسیپشنل لوگ ہیں. وہ کام ہم نہیں کر سکتے جو یہ اسپیشل کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ڈیف لوگ ہیں، آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، نارمل ہے، ہم سے زیادہ کمپیٹنٹ ہے، ٹیکنیکل ایجوکیشن میں بہت زیادہ ہے. مینڈی ریٹارڈڈ بچے ہیں، اتنے آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. آپ کے اتنے میڈل آج تک نارمل لوگ نہیں لے کے آئے. ورلڈ لیول پہ گیمز میں گولڈ میڈل جتنے ہمارے اسپیشل اولمپکس کے بچے لے آئے ہیں، ہم ان کو پاگل کہتے ہیں. وہی آپ کے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں، لیکن اویئرنیس کی کمی ہے. اس میں حکومتی اداروں کو بھی الزام دیتا ہوں، اپنے باپ کو بھی دیتا ہوں کہ جی ہم لوگ اویئرنیس نہیں کرتے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اسپیشل ایجوکیشن کے ادارے موجود ہیں، ان کی ایجوکیشن ہے، ان کی ریہیبلیٹیشن ہے، ان کے ووکیشنل سبجیکٹ ہم دے رہے ہیں، ان کو فری ایجوکیشن ہم دے رہے ہیں، 800 اسکالرشپ دے رہے ہیں، یونیفارم ہم ان کو دے رہے ہیں، اور پک اینڈ ڈراپ ان کو سروسز دے رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن لوگوں کو بتائیں تو صحیح، اویئرنیس دیں، گھبرائیں نہ. بلکہ پیرنٹس کو چاہیے کہ ان بچوں کو چھپا کے نہ رکھیں.
ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے آئیں, ایکسپرٹ کے اداروں میں جمع کرائیں. ہمارے اسپیشل ایجوکیشن ادارے ڈسٹرکٹ لیول پہ ہیں, تحصیل لیول پہ ہیں, ٹاؤن لیول پہ ہیں. ہم تو بڑے جو دیہات ہیں, قصبوں, وہاں پہ ہمارے اسپیشل ایجوکیشن کے ادارے آ چکے ہیں. 350 سے اوپر چلے گئے ہیں. تقریباً 35,000 ہم بچوں کو کیٹر کر رہے ہیں. تو سہولتیں ہم دے رہے ہیں. پیرنٹس کو یہی ہے کہ وہ پریشان نہ ہو. یہ نارمل بچوں سے زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں. یہ اچھے کوک بن سکتے ہیں, ٹیلر اچھے بن سکتے ہیں, آرٹسٹ اچھے بن سکتے ہیں, کمپیوٹر آپریٹر اچھے بن سکتے ہیں. پھر موبائل اپلیکیشنز میں یہ بڑے کامیاب ہیں, سپورٹس میں بڑے کامیاب ہیں. تو یہ نارمل سے, نارمل تو سارا دن گپے لگاتے رہتے ہیں, سارا دن ہم گپے لگاتے ہیں. یہ لوگ, ان کی جو کوالٹی ہے, ان کی ورکنگ کیپیسٹی ہے, وہ نارمل بچوں سے زیادہ ہے. تو اس لیے ان کو لے کے آئیں اسکولوں میں. اب تو ووکیشنل ایجوکیشن میں بڑا ساتھ دے رہے ہیں, ٹپ ٹاپ ہی ہمارے ساتھ چل رہا ہے. تو ان کو کوئی نہ کوئی ہنر سکھائیں. اور اسکولوں میں بھی میں کہتا ہوں کہ مڈل کے بعد ان کو فوکس کریں ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ, جو نئے ٹریڈس ہیں وہ دیں. ڈیئر ویئرز, اسپیشل ایجوکیشن کے حوالے سے آج کا انٹرویو ہے, اور ہماری اسپیشل پرسنالٹی ہیں سر شہزاد ہارون بھٹا. اب تھوڑا سا غیر روایتی سوال کرتے ہیں. میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے سر کو سائیکل چلاتے ہوئے بھی دیکھا ہے, بیڈمنٹن کھیلتے ہوئے بھی دیکھا ہے, رکشہ چلاتے ہوئے بھی دیکھا ہے, اور بہت ساری ہائی اپس کے ساتھ میٹنگ میں بھی دیکھا ہے, اور ہر فیلڈ میں نے ان کو مکمل پایا. تو اب میں سر سے پوچھتا ہوں, سر اصل والا ایک جملے میں کہ سر شہزاد ہارون بھٹا کیا ہے؟ وہ آپ تلاش نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں نا, میرا ایک دوست مثال دیا کرتا کہ اس نے ایک دو مثال دی تھی میرے کلاس والوں نے, کہ پیاز ہے نا, کس طرح پیاز, تو اس کو چھلکا اتارے ہیں تو پھر پیاز نہیں نکلتا, پھر اتارے ہیں پھر نہیں. اس طرح ہر روپ ہیں, ایڈمنسٹریشن, ٹیچنگ, اسپورٹس مین, رائٹر, سوشل ورکر. آج بھی ہم کام کر رہے ہیں, یہ اللہ نے ایک دیا ہوا ہے, اس نے کوالٹی دی ہے. تو ہر کام میں گھر میں کام کرتا ہوں, آج کل ریٹائر ہوں تو اپنی بیگم کے ساتھ کام کرتا رہتا ہوں, وائپر بھی پھیرتا ہوں, کوئی بات نہیں, میں اپنا کرتا ہوں. اور جب میں کوکنگ بھی کرتا ہوں, اچھا کوک بھی ہوں. تو جب پوسٹ لگاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں, اور میری جو اسٹوڈنٹ ہیں موسٹلی, ان کے میاں کہتے ہیں اپنے سر کو سمجھاؤ کہ کردا, آپ ہی تو کردا رہتا. وہ اسپورٹس مین ہوں, تو ابھی جو ہم TNT میں رہ رہے ہیں, تو یہاں پہ جتنی سوشل ایکٹیویٹیز ہیں, آج کل بھی ہم بچوں کے لیے پروگرام کر رہے ہیں. یہ جنت و فردوس یتیم بچوں کا ادارہ ہے, وہاں پہ ہم تائیکوانڈو اور یوگا ہم کرا رہے ہیں. تائیکوانڈو کو کہ میں پنجاب کا صدر ہوں پیرا تائیکوانڈو کا, یہ جو 2015 میں ہم نے شروع کی تھی, تو اس میں بھی ہم چل رہے ہیں. کہ بلائنڈ کرکٹ کا بھی میں اس ساتھ چل رہے ہیں, یعنی کہ ملٹی پرپز کام چل رہے ہیں. تو یہ اللہ کی دین ہے, تو کام کرنا چاہیے. مطلب آپ کو پانی کی طرح ہونا چاہیے, جہاں ضرورت پڑے وہیں اسی طرح ڈال جائے. اور سر آپ کا بہت شکریہ. بولو حافظ آباد ٹیم کی طرف سے بے حد مشکور ہے کہ آپ نے ٹائم دیا ہے اور اتنی مصروفیت میں سے میرے لیے وقت نکالا ہے. اللہ آپ کا ہمیرا سرور. السلام علیکم. السلام علیکم, آپ کا شکریہ. امید ہے کہ یہ آپ کا جو چینل ہے یہ اسپیشل بچوں کے لیے, پبلک کے لیے, پاکستان کے لیے. میں آخر میں کہوں گا کہ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے. پاکستان میں ہمیں سب کچھ دیا ہے, اور سوچنے کی بات ہے کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا. تو جناب پاکستان کو دیں, اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ آزاد خطہ ہمیں ملا ہے. 5 موسم ہمیں ملتے ہیں, طرح طرح کے پھل ہیں, زمین ہے, دریا ہیں, سمندر ہیں, پہاڑ ہیں. ہم آج کا بڑا ٹرینڈ چلا ہے جی, باہر چلو پاکستان میں, کہ او بھئی آپ کام کر سکتے ہیں, پاکستان میں بہت کچھ ہے بھئی, باہر جائیں گے وہاں آپ 2 نمبر شہری ہیں, یہاں آپ 1 نمبر ہیں, جس کو مرضی گالی دیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مادر بھی سردار ہیں. موسم گرمی سردی ہوا بارش, ابھی کتنی بارشیں ہوئی ہیں, اب بس آ رہی ہے, اب سردیاں آنی شروع ہو جائے گی, گرمیاں آنی شروع ہو جائے. تو جناب آپ پاکستان کی قدر کریں اور اپنا حصہ ڈالیں, یہ نہ دیکھیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. پاکستان زندہ باد. میرے نمبر آپ کی اسکرین پہ آ رہے ہیں. سر سے کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں. سر کی مصروفیت کی وجہ سے ان کا نمبر میں ڈسکلوز نہیں کر رہا, تو انشاءاللہ آپ کے سوالات سب تک پہنچ جائیں گے اور ان کے جواب بھی پہنچ جائیں گے. اللہ حافظ.
आफजाबाद की शान, बोलो आफजाबाद। voice of experience, Bolo Afzabad.